हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, 13 और 14 जनवरी की जो दरमियानी शब का टाइम था वो बड़ा दिलचस्प रहा और सारे मुल्क की जो नज़रें थी वो टेलीविज़न, मीडिया सोर्सेज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज़ रही, क्योंकि पीटीआई का जो इलेक्शन सैम्बल है बल्ला, उसके मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। वहाँ एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही काजी फायज़ ईसा साहब कर रहे थे, वो उस केस की समाअत कर रहे थे और 6 से 7 घंटे दलाइल चलते रहे। पीटीआई की जो वकला की टीम थी वो भी अपने दलाइल देती रही और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वकील थे उनके वो भी पेश हुए सारे दस्तावेज़ और कागजात समेत। और साथ में जो 14 मुख्तलिफ पटिशनर थे, जिसमें जो नुमायाँ किरदार था वो अकबर एस बाबर का था, जो पीटीआई के बानी रुकन समझे जाते हैं और इससे पहले भी पीटीआई को अदालती मैदान में हरा चुके हैं फॉरेन फंडिंग केस में, जो पीटीआई के लिए बाद में पीटीआई के सरबराह के लिए बड़ा मुश्किल केस साबित हुआ था। तो इस मरतबा भी अकबर एस बाबर ने, जो बज़ाहिर एक तना और अकेले फ़र्द हैं, उन्होंने अपनी जो पार्टी है, हालिया कह दें या साबका पार्टी, उससे इलेक्शन का जो सैम्बल है एक ऐसे वक्त में उनसे छिनवाने में वो कामयाब साबित हुए, जबकि कुछ घंटे बचे थे आखिरी सैम्बल जो इशू किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुख्तलिफ पार्टीज़ को। इस केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन बार बार उस टाइम में इजाफ़ा करती रही और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ इलेक्शन कमीशन देखती रही और अपनी जो डेडलाइन थी इलेक्शन सैम्बल इशू करने की उम्मीदवारों को, उसको एक्सटेंड करती रही। और बिलाखिर 12 साढ़े 12 बजे जो 14 जनवरी की जब हो चुकी थी, दिन आ चुका था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला जारी किया गया उसमें पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया गया, जिसमें पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको जायज़ करार देके जो इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन सैम्बल बल्ला छीनने का फ़ैसला किया था उसको कलअदम करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3-0 की यानी यूनानिमिटी से पीटीआई का जो बल्ला या इलेक्शन सैम्बल था छीनने का, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको अपहोल्ड किया। तो इस तरह एक मेजर जो इशू था काफ़ी दिनों से, जो मीडिया में जिसकी हाइप बनी हुई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, वो अपने अंजाम को पहुंचा और इस तरह पीटीआई अब अपने इलेक्शन सैम्बल बैट या बल्ले के बगैर आइंदा इंतखाबात में जाएगी। और ज़ाहिर है फिर उनके जो सारे उम्मीदवारान हैं मुल्क में वो आज़ादा हैसियत से मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशान हैं उनके तहत इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला था। वो कि अभी कुछ मराइल इसमें रहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील के, लेकिन उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं जब फ़ैसला इस तरह 3-0 से आ जाए और कोई इख्तलाफी नोट ना हो जो अपील है या रिव्यू में उसको दोबारा से उस फैसले को तब्दील करना। तो इस तरह इस पर बड़ी डिस्कस होती रही, लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब आप जायज़ा लेंगे तो अल्टीमेटली इस सारे कज़िये का ज़िम्मेवार खुद पीटीआई की जो कंडक्ट है, तरीक़ेकार है चीज़ों को हैंडल करने का, वही नज़र आएगा। और वो उसका जो एक नमूना था इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, उस वक्त जब पीटीआई के जो बड़े नामवर वकला थे, जो हमेशा उनके जो बानी कायद हैं इमरान खान, उनके केसेस या पार्टी के मेजर केसेस में जो हमेशा पेश होते रहे, वो आज भी थे वहाँ, लेकिन उनके दलाइल बड़े कमज़ोर थे। और जिस तरह के कोर्ट ने सवालात उठाए या इलेक्शन कमीशन के पास जिस तरह की तैयारी थी, वो हमें पीटीआई के वकला की तरफ से नहीं दिखाई गई। और जितने सवालात उठाए गए इलेक्शन जो उनकी इंटर पार्टी इलेक्शन थी उसके मुतालिक, उनके वो तसल्ली बख्श जवाब जो है कोर्ट को नहीं दे पाए। उनमें जो इलेक्शन का कंडक्ट होना था और उसका इश्तिहारी मुहिम थी, उस जगह का इंतखाब, जिस तरह पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में ये इलेक्शन इनकाद करवाए गए थे, इस तरह जैसे एक शामियाना लगा के कहीं कोई शादी की दावत वलीमे की होती है या फिर किसी खैरात या सदक़ात की कोई दावत मुनक़्क़िद की जाती है शामियाना लगा के किसी गांव में, इस तरह एक बड़ी पार्टी जिसके बकौल उनके 2 करोड़ वोटर हैं और बड़े सपोर्टर हैं और 8 लाख लोगों ने उनके जो बड़े मरकज़ी इलेक्शन उनमें हिस्सा लेना था, लेकिन वो एक गांव में मुनक़्क़िद हुए। उसके बाद उनकी तशहीरी मुहिम, उनकी फ़ीस का तरीक़ेकार या
جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو اپنے آئین کے تحت طریقہ کار بتایا تھا، اس کے تحت ان کے وکلاء کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کر پائے جس کی بنیاد پر کورٹ اپنا مائنڈ میک اپ کرتی اور ان الیکشن کو نہ صرف قانونی قرار دیتی بلکہ پی ٹی آئی کو اپنا بلا واپس کرتی۔ تو اس طرح ایک طرح سے ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا، کیونکہ ڈیورنگ الیکشن ایک بڑی پارٹی جو سابقہ اقتدار میں بھی رہی ہو اسے اپنا الیکشن سمبل چھن جائے۔ لیکن اگین اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے ٹریک ریکارڈ، وہ پی ٹی آئی کا چیزوں کی طرف ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی ہینڈلنگ ہے، وہی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کیس 2021 سے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تنازع کے طور پر چل رہا تھا، اور خطوط لکھے جا رہے تھے کہ آپ پارٹی الیکشن کروائیں اور الیکشن کمیشن کے پاس پیش کریں تاکہ جو آپ کی فارمیلٹیز ہیں باقی پارٹیوں کی طرح وہ پوری ہو۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کو سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ ان کی پارٹی اور وہ خود اور ان کے وزراء نہ صرف حکومت میں اور اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ بڑے سخت بیانات دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال میں ان کے خلاف کوئی توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری ہوئے، ان کی پیشی ہوتی رہی، تو ایک ٹگ آف وار چل رہی تھی جس کو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر پی ٹی آئی استعمال کر رہی تھی، اور الیکشن کمیشن اپنی جو آئینی اور قانونی جو ان کے لوازمات ہیں ان کے تحت ان کو سارے چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا کلائمیکس ہو گیا اور پی ٹی آئی سے بلا بھی چھن گیا، اور ایک جو اور کوشش انہوں نے کی تھی کہ بلے باز کے نشان پر کسی پی ٹی آئی نظریاتی نام کی ایک پارٹی سے الائنس بنا کے وہ الیکشن میں ہوتے، جو ان کا پلان بی اور پلان سی کہا جاتا تھا، ان کا وہ پلان بھی کوئی ورکبل نہیں ہوا، کیونکہ عین اس وقت جب یہ ہیرنگ کورٹ میں چل رہی تھی تو جو پی ٹی آئی نظریاتی ہیں ان کے جو سربراہ تھے اختر ڈار صاحب، وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی الیکشنی معاہدہ نہیں کیا جس کے تحت وہ اس کمپلشن میں ہو کہ پی ٹی آئی ان کا انتخابی نشان استعمال کر سکتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک الائنس کے طور پر الیکشن لڑ سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک وضاحتی بیان جاری ہوا اسی دوران کہ کوئی دوسری پارٹی کا جو امیدوار ہے کسی تیسری پارٹی کے نشان یا سیمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ان کا پلان بھی تھا، جو ان کے وزڈم کے موجب وہ ورکبل تھا اور وہ کام کرتے جب امکانی طور پر ان سے بلے کا نشان چھینا جانا تھا، تو وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس طرح جتنے پی ٹی آئی کے ترکش میں تیر تھے انہوں نے چلا کے دیکھ لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی کام نہیں آیا۔ آج وہ تقریباً لاجواب تھے، کورٹ میں ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھے، الیکشن کس طرح کنڈکٹ ہوا، اشتہاری مہم کس طرح چلائی گئی۔ جو یہ سوال بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے جو آج اٹھائے، وہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو انتخابی نشان کالعدم قرار دینے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ساری چیزیں اعتراضات لگائے تھے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی آئین کے مطابق ان ساری چیزوں کا انحراف کیا ہے۔ لیکن آج ان کے وکلاء جو ہے بہت ساری ٹیکنیکلٹیز اور پولیٹیکل چیزوں کو تو اس پر تو آرگیو کر رہے تھے، لیکن کورٹ جو ان سے پوچھ رہی تھی یا الیکشن کمیشن کی جو بنیادی پلی تھی اس اپیل میں، ان کا وہ جواب نہیں دے پائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کورٹ نے دوران سماعت ہی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان سوالات کی جو صورت میں ایک مائنڈ بنا لیا ہے اور بلے کا نشان ان سے چھنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور بالآخر جب یہ فیصلہ لیٹ نائٹ یعنی دوسرے دن آنے لگا، آج کے دن، تو اسے پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی اپنے بلے سے بھی محروم ہو گئی۔ تو اس طرح اکبر اس بابر جو ان کے بانی کارکن ہیں، وہ جو بظاہر اکیلے ہیں، بڑے عرصے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو آج انہوں نے ظاہری طور پر پی ٹی آئی سے ایک ایسے وقت میں ان کا الیکشن سیمبل چھیننے میں کامیاب ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی یہ کانفیڈنٹ تھی کہ وہ ایک بڑے جو ٹف ٹائم کے بعد الیکشن میں جا رہی ہوگی، اور ان کے ریوائول کا ایک ذریعہ تھا الیکشن، کیونکہ اگر سیمبل کے اوپر کیمپین ہوتی اور پارٹی الیکشن جیتتی تو ظاہر ہے ان کا ایک اپوزیشن بھی اگر ریوائول ہوتا تو ایک بڑی اچیومنٹ تھی اس صورتحال میں۔ لیکن بیڈ نیوز ہے ان کے لیے، کیونکہ بغیر سیمبل کے جب آپ کے لوگ جائیں گے تو ان کو الیکشن میں بڑا ٹف ٹائم ہوگا لوگوں کو کنونس کرنا، اور ہر حلقے میں ایک اسٹریٹجی ایک نئے بندے کے لیے نئے سیمبل کے ساتھ ان کو بنانا پڑے گی۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے اس کا، جو پی ٹی آئی نے کبھی شاید اس طرح دیکھا نہیں ہوگا، ورک آؤٹ نہیں کیا ہوگا،
ایز اے پارٹی اگر وہ نہیں آتے، اگر بالفرض ان کے 50 جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو باقی جو خواتین کی سیٹیں ہوتی ہیں یا جو ٹیکنوکریٹک سیٹیں ہوتی ہیں مختلف اقلیتوں کی، وہ ان کو نہیں مل پائیں گی، کیونکہ وہ این بلاک یا ایز اے پارٹی وہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، وہ سارے انڈیویڈولس ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو امیدواران ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، ان کی بائنگ اور سیلنگ، اور جو آسانی سے وہ چیز اپنی لائلٹیز تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان پر کوئی پارٹی قانون، پارٹی بائنڈنگ یا لیڈرشپ کی جو ہے اوبیڈنس اس کا، اور پارٹی کو ووٹ دینے کی بائنڈنگ نہیں ہوتی، تو وہ ایزیلی ٹلٹ ہو سکتے ہیں، کسی طرف بھی اپنا جھکاؤ جو ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی جو پوزیشن ہے ایون پارلیمنٹ میں بھی وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کے خلاف ان کی پروپیگنڈا شروع ہو گئی ہے، جو کہ پی ٹی آئی کی ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں بڑا جو لیتھل اٹیک کرتے ہیں ایسی ساری چیزوں میں، ایسے فیصلوں پر جو ان کے خلاف آتے ہیں۔ تو اس فیصلے کے بعد بھی وہ لوگ میدان میں نکل آئے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کریکٹر اساسینیشن انہوں نے شروع کر دی ہے۔ وہ جو فیصلہ ظاہر ہے ان کو پسند نہیں آیا، ایک بگ بلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک جو پی ٹی آئی کا جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ہے وہ بھی بڑا اس فیصلے سے ڈیڈلی ہوا ہے ان کی پارٹی پر۔ پہلے ہی وہ کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں تھے اسٹریٹس میں، ظاہری طور پر ان کے جو ورکرز اور لیڈرشپ ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرے ڈرے ہوئے ہیں، ان کے ظاہر خلاف ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں اور مختلف کارروائیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور پارٹی نے اس کو بالکل ایویلیویٹ نہیں کیا، اور اپنی ایروگنس اور اپنا جو روایتی انداز ہے اس کے مطابق اس کو کرتے رہے، اور ظاہر ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہی نتیجہ نکلنا تھا، جو نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ ڈیموکریسی کے لیے بھی بڑا ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ لیکن کورٹ کو جس طرح کے شواہد آتے ہیں اور جس طرح کے آرگیومنٹ آتے ہیں، اور زیادہ تر بائی بک چلنا ہوتا ہے، اور جب ذکر آتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہم نے دیکھا ہے ابھی تک، یا وہ چیف جسٹس جب بلوچستان ہائی کورٹ تھے تو وہ اسی طرح چلتے ہیں، کانسیکوینسز کا اور اس کا نتائج کا وہ کوئی زیادہ فکر نہیں کرتے، اور بائی بک چلتے ہیں، اور جس طرح کے آرگیومنٹ ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکیومنٹری پروف ہوتے ہیں، تو وہ اپنے فیصلے کو اس طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اس فیصلے کی اہمیت اس طرح بھی زیادہ ہے، ایسا وائس نہیں تھا، کوئی ڈس ایگریمنٹ کسی جج کی طرف نہیں تھی، ایک یونانیمٹی تھی فیصلے میں، جسے یہ لگ رہا ہے کہ جو دوسری طرف کے آرگیومنٹ تھے الیکشن کمیشن کے یا جو پٹیشنر تھے ان کے جو وکلاء کے دلائل تھے وہ بہت ہی پاورفل تھے، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ اپنے آرگیومنٹ اس پاور سے نہیں دے سکے، نہ کورٹ کو انہوں نے کنونس کر دیا۔ جس طرح پی ٹی آئی یہ ایک اور جنگ جو ہے ہار چکی ہے، اور ان کے پاس اب ٹائم کم ہے کہ وہ دوبارہ سے کسی انٹرا کورٹ اپیل میں اپنا نشان واپس لے سکیں اور الیکشن میں شامل ہو جائیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے، جس طرح ان کے جو نئے چیئرمین ہیں گوہر خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس فیصلے کے بعد تسلیم کیا کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہ انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے کیونکہ یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے اس میں بھی بڑا ایک سوچ کا اور فکر کا، کنڈکٹ کا اختلاف رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر زیادہ بیٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ڈسکریمنیٹ کیا گیا، یہ کیا گیا، لیکن اس کے برعکس جو چیئرمین ہیں جن کے پاس آفس ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں وتھ ریزرویشن، اور ہم آگے جائیں گے اور پی ٹی آئی کو زیادہ موبلائز کریں گے، ریوائٹلائز کریں گے۔ اس فیصلے سے جب پی ٹی آئی اپنے نشان الیکشن سمبل سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور وہ انڈیویجول کے طور پر جائے گی، تو ظاہر ہے ان کے جو ووٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی اور سیاسی پارٹی کو پڑنا ہے جو زیادہ محنت کرے گی اور جو زیادہ اٹریکٹ کر پائے گی پی ٹی آئی کی جو ہے الیکشن کیمپین میں کمزوری، اور ان کا ایک سیمبل کا نہ ہونا، اور پارٹی میں جو کیمپین کا کوہین ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بڑے کرزمیٹک جو لیڈرشپ ہے اس کی جو نہ ہونے کے سبب، اور پورے ملک میں کیمپین اور بڑے جلسے کنڈکٹ نہ کرنے کے سبب، وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، یا جس کو ہم
عام زبان میں کلٹ کہتے ہیں، وہ کنورٹ نہیں ہوگا الیکشن ڈے پہ. تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور ایسے فیصلوں سے سیکھنا پڑے گا کہ بہت ہی سیریس میٹرز میں ان کا جو کنڈکٹ ہے بڑا رواجی رہا ہے اور اس کے بڑے فیٹل نتائج نکلے ہیں ان کے لیے بھی اور پورے سسٹم کے لیے بھی. اگر ایز اے پارٹی وہ الیکشن میں موجود رہتے تو شاید ایک اچھا اور ہیلدی کمپٹیشن ہوتا اور ٹرائی پارٹی جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے اور اس میں جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس طرح آل ٹوگیدر ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن ابھی یہ کانٹیسٹ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے ٹو وے کانٹیسٹ ہو جائے گا، کیونکہ بغیر الیکشن سیمبل کے، بغیر اسٹریٹجی کے ایک بڑا جو عام جنرل الیکشن ہے اس کو لڑ پانا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس فیصلے پر مختلف آراء آ رہی ہیں. گو کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو لائر فریٹرنیٹی ہے جو ہمیشہ کورٹ کو بڑا کرٹیکلی دیکھتی ہے ان کے فیصلوں کو، بائی لارج انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کیس تھا بہت کمزور تھا اور کورٹ کے لیے کوئی اس طرح کا چوائس نہیں تھا کہ وہ کوئی ادروائز فیصلہ کرتی. حالانکہ بہت سارے لوگ جو مایوس ہوئے ہیں بشمول حامد میر صاحب اور سب سے پہلے جو قاضی فائزی صاحب پر حملہ ہوا ہے وہ ان کی طرف سے ہوا ہے. انہوں نے ان کو جیسے ثاقب نثار سے ایکویٹ کیا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ ساتھ قاضی فائزی صاحب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں. جیسے ثاقب نثار نے مسلم لیگ نواز سے جو ان کا الیکشن سمبل چھیننے کا جو فیصلہ کیا تھا 2018 میں، ان سے ان کو انہوں نے ریزمبل کیا ہے. تو یہ ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں جو یہ ججز بیٹھے ہوئے تھے اور جس طرح کے آرگیومنٹ تھے، تو ماسوائے اس کے کہ نظر ضرورت یا لا آف نیسیسٹی کو یہ لوگ انڈورس کر کے اس کے تحت فیصلہ دیتے تھے اور پی ٹی آئی کا نشان جو ہے واپس اسے دے دیتے. باقی اس میں کوئی قانونی میرٹ بالکل نہیں تھی. جس طرح ہم ان کی سارا دن پروسیڈنگ لائیو دیکھتے اور آرگیومنٹ سنتے رہے تو ان کے وکیل جو تھے وہ آلموسٹ لاجواب تھے اور وہ سیاسی اور ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کیس کو لڑ رہے تھے. ان کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا. تو اس صورتحال میں اگر کورٹ یہ فیصلہ دیتی کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر ہے اور درست فیصلہ ہے، تو الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے ایک واچ ڈاگ کا اور مانیٹر کرنے کا، جس طرح ریگولیٹ کرنے کا پولیٹیکل پارٹیز کی جو انٹرا پارٹی الیکشن یا انٹرنل ڈیموکریسی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا اور آگے سے پھر الیکشن کمیشن کو کوئی پارٹی اس طرح نہ ان کے کسی لیٹر کا جواب دیتی، نہ الیکشن کسی فیئر طریقے سے کنڈکٹ کرواتی. اس فیصلے کا سب سے پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے کہ آئندہ کوئی بھی پارٹی ایک جگاڑ اور تگڑم سے اپنے الیکشن انتخابات نہیں کروا پائے گی. اگر کوئی بھی ان کا جو رجسٹرڈ ممبر اور ورکر ہے ان پر ان کے طریقہ کار پر اعتراض اٹھائے گا تو وہ پارٹی بالکل دھر لی جائے گی اور آسانی سے نکل نہیں سکے گی. تو پی ٹی آئی بغیر الیکشن سیمبل کے آزاد امیدواروں کے طور پر ایک نئے طریقے سے اپنی جدوجہد جاری کرنے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی جو ساری ماضی کی روش ہے ان سے کتنا سیکھتی ہے. جو ان کے جو ابھی امتحان شروع ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کے پاس سارے پریولیجز ہوتے تھے، وہ ہر کام ان کا کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا تھا مینیج. ان کو عادت نہیں تھی اس طرح کی جو ہے مشکل وقتوں سے گزرنے کی، اس طرح کی جواب دہی کی جس طرح سپریم کورٹ نے ان سے تھارولی ان کے وکلاء سے سارے سوالات پوچھے، سارے ثبوت پوچھے. تو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل کلچر میں نہ یہ روایت تھی، نہ انہوں نے کبھی سیکھا تھا. تو اگر ایک وہ اچھی پارٹی بننا چاہتے ہیں اور کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خود بڑا سبق ہے کہ ان کو ایک پارٹی کے طور پر بیہیو کرنا پڑے گا اور ان کو پولیٹیکل پارٹیز سے، پولیٹیکل الائنسز سے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اور تمام تر ونڈوز ہیں جو اپرچونیٹیز ہیں پولیٹکس میں ہوتی ہیں بات چیت کی، کمپرومائزز کی، الائنسز کی، وہ ان کو اوپن رکھنی پڑیں گی، جو اب سے پہلے ان کے کلچر میں اور ان کے مزاج میں شاید نہیں رہی. کیونکہ ان کے لیڈرشپ کا جو لیول آف ایروگنس تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ وہ نہ تو کبھی اپنے اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز کو، نہ ریاستی اداروں کو، کن کو بھی ریگارڈ میں نہیں لیتے تھے. ابھی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے متعلق بھی مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے اسمبل کے ساتھ وہاں نہیں لڑ رہی تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. اب الیکشن کی کریڈیبلٹی تو اس کی کنڈکٹ پر ہے
کہ الیکشن کتنے فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور دیکھنے بھی آتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی میں وہ صلاحیت ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، سیمپتھی ویو ہے اور لوگ چاہتے ہیں، تو پھر تو ان کے آزاد امیدوار بھی ان کے نام پر اور ان کے پارٹی جو سابق سربراہ ہیں ان کے نام پر جیت سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو ایک نیا تجربہ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک بٹر پل ہے، کڑوی گولی ہے، بالآخر اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کھانی پڑے گی۔ تو آئندہ دنوں میں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اور پورا سسٹم اس فیصلے سے کس طرح جو ہے سیکھتا ہے، کس طرح آگے چلتا ہے، کس طرح راستہ نکلتا ہے۔ جو آج کی ہم نے بات ان کی لیڈرشپ کی جو سنی، موجودہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ تھی، ایک اہم کیس تھا جو آج جس کا ڈیسیشن آ گیا ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں مزید اس سے خبریں نکلیں گی، ڈیولپمنٹس ہوں گی، ان پر بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔